इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो तरीका इन्होंने जिस तरह मुझे वहां से अगवा किया है वो गैर कानूनी भी था और गैर हमारे आइन के खिलाफ भी था। और ये भी उसमें आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि जब मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुआ तो पहली दफा मुझे पता चला कि क्या हुआ मुल्क के अंदर, तोड़ फोड़ हुई, आग लगी, कितने बड़े एहतजाज हुए। मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था क्योंकि मुझे तो इन्होंने नजरबंद किया हुआ था। तो ये भी चीज वाज़ेह हो गई क्योंकि मेरे ऊपर केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं, पता नहीं कितने 30-40 केस कर चुके हैं अब तक, कि ये मेरी ईमा पे सब कुछ हुआ है, ये जो तोड़ फोड़ हुई है, ये जो जलाया गया और जो एहतजाज हुए। तो मैं आज ये सबसे पहले कहना चाहता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारक देता हूं कि इसके बावजूद कि पूरा क्रैकडाउन हुआ तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तकरीबन सारी लीडरशिप या जेल में है या अंडरग्राउंड है, छुपी हुई है, उसके बावजूद जिस तरह पब्लिक निकली और इस चीज़ के ऊपर जो कि हर मुसलमान को तकलीफ देती है कि कुरान की जो बेहुरमती की गई स्वीडन के अंदर और आज़ादी राय के आड़ लेके उसके पीछे छुप के की गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक जिंदा कौम की तरह और अपने कारकुनों को मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूं कि जिंदा कौमें निकलती हैं हक सच के लिए और इंसाफ के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि हमने कम से कम पाकिस्तान से एक आवाज़ उठी पुरअमन तरीके से कि ये हमें इस चीज़ ने तकलीफ दी है और आप आज़ादी राय की आड़ लेके लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन दूसरी जो बात, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया कल 9 मई को, जिस तरह मुझे वहां से अगवा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जब मैं रजिस्ट्री में बैठा हुआ था, तो जिस तरह मुझे अगवा किया गया कमांडो एक्शन में, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया और उसमें 2 चीजें वाज़ेह हो गई कि एक कि यह गैर कानूनी था और गैर आईनी था। जो तरीका इन्होंने जिस तरह मुझे वहां से अगवा किया है वो गैर कानूनी भी था और गैर हमारे आइन के खिलाफ भी था। और यह भी उसमें आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि जब मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुआ तो पहली दफा मुझे पता चला कि क्या हुआ मुल्क के अंदर, तोड़ फोड़ हुई, आग लगी, कितने बड़े एहतजाज हुए। मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था क्योंकि मुझे तो इन्होंने नजरबंद किया हुआ था। तो ये भी चीज वाज़ेह हो गई क्योंकि मेरे ऊपर केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं, पता नहीं कितने 30-40 केस कर चुके हैं अब तक, कि ये मेरी ईमा पे सब कुछ हुआ है, ये जो तोड़ फोड़ हुई है, ये जो जलाया गया और जो एहतजाज हुए। तो मैं आज ये सबसे पहले कहना चाहता हूं कि अब अगर जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया है कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे मुझे वहां से जिस तरीके से मुझे वहां से पकड़ के लेके गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने शीशे तोड़े रजिस्ट्री ऑफिस के, वहां के स्टाफ को डंडे मारे, उनकी कंप्यूटर और इक्विपमेंट को तोड़ा, मेरे लोगों को जो गार्ड्स थे उनको मारा, वकीलों को मारा, मुझे सर पे डंडा लगा, और फिर जिस तरह एक दहशतगर्द और मुजरिम की तरह वो जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, सारी दुनिया ने वो फिर देखा जिस तरह मुझे इन्होंने वहां से पकड़ के लेके गए। और फिर दुनिया में खबर क्या गई कि जी करप्शन के ऊपर इमरान खान को पकड़ा। वो आदमी जो इस मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है खैराती प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसको ये कौम सबसे ज्यादा जिस पे इत्तेमाद करती है अपने पैसे से, इससे बड़ा तो कोई इत्तेमाद नहीं है।
کہ جب لوگ اپنے پیسے سے کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا پیسہ وہ امانت دار ہے، جس کو سپریم کورٹ نے پہلے صادق اور امین بھی کہا ہے، جس نے سارے پاکستان کے ایوارڈز جیتے ہوئے ہیں، جو 50 سال سے ساری دنیا کے اندر پاکستانی کو دنیا جانتی ہے، اور جس نے اپنی طرف سے کرکٹ کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا انٹیریئر منسٹری ذمہ داری اٹھائے گی اس کی؟ کوئی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ اور کیا نیب چیئرمین اس کی ذمہ داری لے گا جو ہوا میرے ساتھ؟ اور میں اب اس سے آگے چلتا ہوں. جب مجھے یہ جس طرح اٹھایا گیا اور اب ثابت ہو گیا کہ یہ اس ملک کے آئین اور قانون کے خلاف تھا، تو کیا ہماری پارٹی کو یہ حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ اب تو اگر ثابت ہو گیا نا کہ یہ قانون توڑ کے مجھے وہاں سے اغوا کیا گیا اور جس طرح مجھے ذلیل کیا گیا، تو کیا ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو جب اس طرح اسے کیا جائے، تو کیا اس کی پارٹی کو حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ اور یہ میں پھر واضح کر دوں، آئین ہمیں کہیں جگہ پہ روکتا نہیں ہے پرامن احتجاج سے، کہ جی کنٹونمنٹ میں احتجاج ہو یا جہاں بھی ہو، ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں. یہ ہمیں آئین ہمیں حق دیتا ہے. ہمیں توڑ پھوڑ کا حق نہیں دیتا، ہمیں جلانے کا حق نہیں دیتا، اور وہ سارے ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. میں نے سپریم کورٹ میں جب مجھے بتایا چیف جسٹس صاحب نے، میں نے اس کی مذمت کی، اور انہوں نے وہ لکھا اپنے آرڈر کے اندر. اور میں نے کہا کہ 27 سال میں آج تک میں نے کبھی اپنی جماعت کو یہ نہیں کہا کہ کسی قسم کی انتشار کے اندر شامل ہو. میری سٹیٹمنٹس ہیں. جب ہمارے سے ظلم بھی ہوا 25 مئی کو، جب ہمارے اوپر جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کہ ہمیں بغیر کراؤڈ ہے ان کا ڈنڈے مار کے ٹھیک کرو، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر جو ہمارے نکلے ہوئے تھے پرامن احتجاج کے لیے، ان کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا، میں نے اگلے دن اسی دن رات کو ہوا، صبح کو میں نے اپنا دھرنا کینسل کر دیا. اور میری تقریر سن لیں، میں نے ادھر کہا کہ میں انتشار نہیں چاہتا. 26 نومبر کو 4 لاکھ لوگ جمع ہوئے پنڈی کے اندر، اور وہ سارے تھا کہ ہم نے پرامن ایک مارچ کرنی ہے وہاں سے اسلام آباد. وہاں جنہوں نے 30,000 پولیس جمع کر لی. تو مجھے پھر پتا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وہی جو 25 مئی میں انہوں نے اس باری پھر وہی کرنا ہے. اور مجھے خوف تھا کہ اتنی زیادہ پبلک ہے اور وہاں خون خرابہ ہوگا. میں نے کینسل کر دیا. میں نے اسلام آباد کی مارچ 26 نومبر کو کینسل کی. اور اس کے بعد یہاں 8 مارچ کو جب ہم پرامن ہماری الیکشن کی ریلی نکلنے شروع ہوئی، انہوں نے اس کے اوپر جب حملہ کیا، پھر وہ میں نے ریلی کینسل کی. میری تقریر ہے. تو میں نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے 27 سالوں سے. تو وہ سامنے آ گیا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے کہ مجھے تو جب پہلی دفعہ پتا چلا میں نے تب کہا، مذمت کی. اور اس کے علاوہ اب یہ جو ہمارے لوگوں کا احتجاج ہے، اس کو غداری کہہ دیا گیا ہے کہ ملک سے غداری ہوئی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ غداری کس نے کی؟ کیا ڈنڈے مار کے ایک پارٹی کے سربراہ کو اور اس کے لوگوں کو مار کے اور غیر قانونی طور پہ اغوا کرو، اور پھر ہم سمجھیں کہ جی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جائے گی پارٹی؟ وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی. وہ احتجاج کرے تو وہ غداری ہوگی اب. اور ان کو ساروں کو جیلوں میں 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. سینئر لیڈرشپ ساری جیل میں، ابھی ساری انڈر گراؤنڈ ہے. 9 مئی سے اب تک ہر روز لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. ہر روز لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں، گھر توڑتے ہیں، پولیس گھر لوٹتی ہے، ساتھ نامعلوم افراد آتے ہیں، چوری کرتے ہیں. میاں اسلم اقبال کی بیٹی کے سارا جہیز چوری کر کے لے گئے. کل وہاں بنو کا ہمارا ایم پی پختون یار 40 لاکھ کا وہاں اس کے گھر پہ سونا پڑا ہوا تھا، زیور پڑا تھا، وہ چوری کر کے لے گئے. یہ کون سی دنیا میں اس کی اجازت ملتی ہے؟ کون سے قانون کے تحت؟ اور صرف سزا مل رہی ہے کہ جی
آپ نے 9 مئی کو احتجاج کیوں کیا؟ کیونکہ اب تو واضح ہو گیا نا کہ ہمارا احتجاج جائز تھا، کیونکہ غیر قانونی طور پہ، پھر سے میں کہتا ہوں، آئین توڑ کے مجھے اٹھایا گیا ہے، اور جس طرح اٹھایا گیا ہے اس کا ری ایکشن آنا تھا۔ اور میرا اب اگلا سوال ہے کہ کس نے پلان کیا سب کچھ؟ کیونکہ یہ جس نے بھی پلان کیا، کیا وہ چاہتے تھے کہ یہ ری ایکشن ہو؟ کیا یہ جان کے کیا گیا؟ کیونکہ اور طرح کی بھی تھے، اگر پکڑنا تھا وارنٹ دکھاتے پولیس، میں نے چلنے سے پہلے کہا کہ اب مجھے پکڑنا ہے تو وارنٹ دکھاؤ، پولیس آ کے لے جائے، تو وہاں سے اس طرح بھی، لیکن کیوں یہ جان کے کیا گیا؟ اور مجھے یہ شک ہے پری پلان تھا سب کچھ، یہ ری ایکشن پتا تھا اس کا ری ایکشن ہونا ہے، اور اس ری ایکشن سے پہلی تیاری کی ہوئی تھی کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے، کیسے انہوں نے تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے، جو ابھی تک کوششیں ہیں۔ اور پھر ابھی تک میں آخری 2 سوال پوچھتا ہوں کہ ابھی تک کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی کہ جو یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن؟ کیونکہ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جی آپ ہی فیصلہ کریں کس نے کیا اور آپ ہی پکڑ کے ان کو سزائیں دے دیں۔ یہ جج، جوری، ایکسیکیوشنر دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہوتا۔ تو کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو، انشاءاللہ ہم ثبوت دیں گے کہ اس کے اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے، ایمبیڈ کیے ہوئے تھے لوگ، جس طرح میرے گھر کے باہر پلان بنا ہوا تھا کہ انہوں نے پولیس کے دونوں اسلام آباد آئی جی نے لوگ تیار کیے ہوئے تھے، پولیس والے چند تھے، یہاں لاہور کے آئی جی نے پلان کیا ہوا تھا، اور انہوں نے مل کے یہاں سے گولی چلانی تھی پولیس کے اوپر، انہوں نے پھر پورا اٹیک کرنا تھا واپس۔ یہ سارا پلان بنا ہوا تھا جو میں نے 22 مارچ کو پبلک کو پہلے بتا دیا۔ تو یہ بھی میڈ کیے ہوئے تھے، لوگوں کو اندر گھسایا ہوا تھا ہمارے، کیونکہ ہر جگہ سے، کیونکہ میں نے جب بعد میں پوچھتا گیا کہ یہ ہوا کیا ہے، ہر جگہ سے ایک آئی کہ جی لوگ تھے، کئی لوگ اندر گھسے ہوئے تھے، وہ اشتعال دلوا رہے تھے لوگوں کو، اور پھر ہر جگہ سے ایک چیز آئی کہ جی یہ جو ریڈیو پاکستان جلا ہے یہ کوئی ماچس کی تیلی سے تو نہیں جلا، جو میاں والی کے اندر جہاز چوک جو سب کو فخر کرتے تھے، وہ سیبر جو لگا ہوا ہے میاں والی میں، اس کو کس نے جلایا؟ ایلومینیم کیسے جل سکتا ماچس سے؟ کوئی پلان ہی تھا نا۔ تو چلیں ہم غلط ہو سکتے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تو ہونا چاہیے نا اس کا، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور مجھے افسوس ہے کہ جو فضا بنائی ہوئی ہے کہ غدار پوری پارٹی کو غدار بنایا ہوا ہے، اس فضا کے اندر یہ نہیں ہونے لگا۔ یہ جو اس وقت جنگل کا قانون پاکستان میں ہے یہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز میں سوال پوچھتا ہوں آج کہ جو 25 لوگوں کو شہید کیا گیا، جس میں سے 16 ہمارے پاس ایڈریسز ہیں، باقی 9 غائب ہیں، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اس طرح یہاں اس وقت خوف پھیلایا ہوا ہے، جو یہ جو ظلم کا نظام بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ پولیس پہنچ جاتی ہے۔ یہ 16 کا بھی بڑے مشکل سے ڈر کے ان کے رشتہ داروں نے بتایا، ان کے نام دیے ہیں، پتہ دیے ہیں، جو 16 لوگ شہید کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 3 لوگ، پہلے میں 2 سمجھ، 3 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں، ٹانگیں کٹ گئی گولیاں لگ کے، ایک پیرالائزڈ ہے، اس کی کمر میں گولی لگی ہے، وہ بستر پہ ہے، اور اس کے علاوہ 50 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ یہ انسان تھے نا، تو انسانوں کے تو حقوق ہوتے ہیں۔ تو آج ابھی بھی اب ختم ہوا ہے فرانس میں، ایک 17 سال کے ٹین ایجر کو گولی ماری ہے پولیس نے، آگ لگ گئی، سارے 1000 سے زیادہ بلڈنگز اور گاڑیاں جل گئی فرانس میں، کیونکہ ایک انسان کی جان لی تھی فرانس کی پولیس نے۔ یہاں کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے، سب نہتے تھے، کسی پولیس والے کو، کسی رینجر کو کوئی گولی نہیں لگی، اس کا مطلب یہاں سے تو کوئی فائرنگ نہیں تھی۔ تو کیا پہلے ایک غیر قانونی اور آئینی غیر آئینی چیز کی جاتی ہے جس کا ری ایکشن ہوتا ہے؟ پرامن احتجاج ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، تو کیوں ان کو ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ یہ جو لوگ بیچارے نوجوان تھے، ان کے ماں باپ تھے، بیوی بچے تھے، ان کو جو گولیاں ماری گئیں کوئی نہیں پوچھے گا؟ ابھی تک تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں،
کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ بھی پاکستانی، ان کے بھی رائٹس ہیں، ان کے حقوق ہیں. تو اس کو بھی صرف ایک پوری فضا بنا کے کہ جی پاکستان کے اندر جو یہ ہوا ہے 9 مئی کو، اس کے اوپر ایک پوری پارٹی کے اوپر اس کے اوپر ہر قسم کا تشدد کرو، ان کو دباؤ، ختم کرو. اور میں سمجھتا ہوں یہ پری پلان تھا، سب کچھ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں پاکستان کی اب بات کر رہا ہوں، میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا. یہ جو ظلم ہو رہا ہے ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو سازش کے تحت، کیونکہ الیکشن یہ پی ڈی ایم والے اب لڑ نہیں سکتے، ان سب کو خوف ہے کہ الیکشنز کے اندر انہوں نے ہار جانا ہے. تو یہ پوری سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جان کے اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے خلاف اور کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ ختم کرے، پی ٹی آئی کو، تاکہ یہ چور پھر سے الیکشن جیت کے آ جائیں. اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں. 14 مہینے میں انہوں نے پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے کہ جو آج اگر کل ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اس لیے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے، حالانکہ ہمارے پر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے، ہم نے اس کے باوجود ان کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ساتھ اس لیے گئے ہیں کہ ہمارا ملک بچ جائے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی اس وقت پاکستان کی فکر ہے، جو اس وقت گیلپ کی سروے آئی ہے کہ ہر 5 میں سے 4 پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط راستے پہ نکل گئے ہیں، یعنی پاکستانی میجورٹی جو 80% سے زیادہ پاکستانی کہہ رہے ہیں ہم غلط طرف نکل گئے ہیں، اس کے باوجود کوئی راستے میں کوئی کورس کریکشن نہیں ہو رہا. اور ہم صرف اور صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ جی کسی طرح پی ٹی آئی کو کرش کرو تو ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جو اس تباہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اکثریت نہیں ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وسائل پہ، جو قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو قبضہ یہ برقرار رہے، ملک جائے بہاڑ میں، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ باد.